Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqus sadiqin wa qawluhul haqq. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Sallallahu alaihi wasallam. आज के पहले सिलसिले मबाहिस को आगे बढ़ाते हुए हमारी गुफ्तगू इस उन्वान पर जारी है कि इबादत व उबूदियत क्या है। हुजूर वाला हमने बहुत सारे मसाइल और बहुत सारी मसलहतें और बहुत सारे उन जुज़ियात को कि जो आज हमारे समाज की ज़रूरत है और माशरे को इसकी तकमील करनी चाहिए, क्योंकि हमने बार बार और बारहा आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि इंसान इबादत तो करना चाहता है लेकिन उबूदियत की मंजिल में नहीं पहुंचना चाहता, क्योंकि इबादत एक आम है और उबूदियत की मंजिल एक ख़ास मराहिल तय करने के बाद हासिल होती है। क्योंकि बंदा होना एक अलग चीज़ है और बंदगी का हक़ अदा कर देना ये अलग चीज़ है। क्योंकि अल्लाह ने खिलफत की तो हम बंदे हैं, लेकिन अगर हम अपनी फरमाबरदारी के ज़रिए इताअतगुज़ारी के ज़रिए अल्लाह का हुक्म मान करके अगर बंदगी का हक़ अदा करते हैं तो ये है काबिल तारीफ़। क्योंकि इबादत अलग चीज़ है और उबूदियत अलग चीज़ है। और कभी कभी उबूदियत के मराहिल को तय करने के लिए जिस चीज़ की आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है नुफूस के ऊपर अपने ख्वाहिशात के ऊपर गिरफ्त, यानी हमारे अपने नफ्स के ऊपर हमारी ख्वाहिशात के ऊपर गिरफ्त कितनी है। अगर ये गिरफ्त है पाई जाती है इस कंडीशन में कितनी, ये बहुत अहमियत की हामिल है। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जब हम तारीख़ की सैर करते हैं, तारीख़ का मुतालिया करते हैं, तारीख़ में डीप में जाकर के किसी भी चीज़ को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं तो नतीजा ये होता है कि हम सोचना तो चाहते हैं लेकिन कभी कभी तारीख़ उन अशख़ास की अक्कासी या अक्स बदारी, चाहे वो उनकी रूहानियत हो, चाहे वो उनके तक़वे हों, चाहे उनकी ज़िम्मेदारियाँ हों, चाहे उनके खुलूस हों, चाहे उनकी मेहरबानियाँ हों, जब हम इन चीज़ों को आकर के देखते हैं तारीख़ में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं कि ऐसे लगता है कि जैसे तारीख़ लिखने वालों ने तारीख़ को हक़ानियत के साथ पेश नहीं किया। क्योंकि बाज़ औक़ात अगर कोई वाक़या या हादसा किसी किताब में ज़िक्र किया जाए तो जब तक वाक़इयत और सच्चाई को ज़िक्र नहीं किया जाएगा तब तक हम सच तक नहीं पहुँच सकते, और जब सच तक नहीं पहुँच सकते तो यकीनन हम लाख इबादतें करते रहें उबूदियत के मराहिल को पा नहीं सकते हैं। और जब उबूदियत के मराहिल को नहीं पा सकते हैं तो यकीनन आप जानिए आपका ज़िंदा रहना, आपका इस दुनिया में जीना, आपका अल्लाह से करीब होना, कितना करीब होना है, क़ुर्बत कैसे हासिल करनी है, किस तरीके से, ये सारे बातें तफसील तलब हैं। लेकिन अगर आप गौर व फिक्र कीजिए तो नतीजा आपके सामने होगा कि हम यानी जब माशरे में या समाज में एक ज़िंदगी बसर करते हैं तो कभी कभी हमारी अपनी लाइफ की प्राइवेसी अलग हो जाती है और कभी कभी समाज की जो लाइबिलिटी होती है वो अलग होती है। अब हम
اپنی یعنی پرسنل لائف کو سماج کی لائف سے ملا دیں یا سماج کی لائف کو لا کر کے پرسنل لائف ملا دیں تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ہمارے مزاج کو کیا کر دے گا؟ خراب کر دے گا. اور جب خراب کرے گا تو یقیناً ہم کہاں پر جائیں گے؟ نہ عبودیت کے مراحل کو طے کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو تقریباً 2 ہفتے پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بعض اوقات جو نفس کے اقسام ہیں، نفس کی جو قسمیں ہیں، وہ اللہ نے نفوس پیدا تو کیے ہیں. نفس ہم کو دیا تو ہے کہ جیسے اگر دیکھا جائے علیہ السلام جیسے انسان کے پاس اللہ نے نفس امارہ دیا. نفس امارہ کا کام ہی یہی ہے کہ وہ صاحب برائیوں کی طرف انسان کو لے کر کے جائے گا، کیونکہ اگر یہ نفس نہیں پایا جائے گا تو یقیناً انسان برائی کی طرف نہیں جائے گا. لیکن اگر نفس ہے اور برائی کی طرف نہ جائے تو اس کا مطلب نفس کے اوپر ہم نے کیا کیا؟ کنٹرول کیا. اب جب ہم نے کنٹرول کیا تو اس کا مطلب کہ ہم نے الگ سے ایڈیشنل اپنے اوپر قابو رکھا. اسی قابو رکھنے کا نام کیا ہے؟ تقویٰ. سمجھ رہے ہیں؟ اسی قابو رکھنے کا نام کیا ہے؟ سمجھداری. اسی قابو رکھنے کا نام کیا ہے؟ عقل مندی، ہوشیاری، روشن ضمیری. جتنے بھی الفاظ آپ اس کے استعمال کرتے چلے جائیں یہ سب ساری چیزیں انہی جزیات میں سے آئیں گے. اور جب انہی جزیات میں سے یہ ساری چیزیں آئیں گی تو جب اللہ نے ہمیں نفس امارہ دے رکھا ہے تو کیا اللہ نے نفس کی تکمیل کے لیے ہمیں ذریعہ نہیں دیا؟ ذریعہ دیا ہے. راہ حلال اس نے معین کی ہے، راہ حرام کو اس نے شناخت کرائی بھی ہے، اس سے روکا بھی ہے، سزا بھی رکھی ہے. لیکن آج ہمارا سماج جس طرف جانا چاہتا ہے، ذرا سا میں ایک حالات کے اوپر ڈسکس کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس چیز کو سمجھیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یعنی ہمارا نفس یعنی انسان کو برائیوں کی طرف لے کر کے جاتا ہے تو اب برائیوں کی طرف جانا بالکل غلط ہے. برائی سے رک جانا، برائی کے اوپر کنٹرول کر لینا، اپنے نفس کے اوپر غلبہ پا لینا، اپنی شہوت کو روک لینا تاکہ انسانیت شرمسار نہ ہو، ہم گناہوں میں ملوث نہ ہوں، ہم برائیوں میں ملوث نہ ہوں. تو جب ہم برائیوں میں یا گناہوں میں ملوث نہیں ہوں گے اور اس کو کنٹرول رکھیں گے تو یہ ہمارا اسٹرانگ جدوجہد ہوگی جو ہمارے نفس کو کیا کرے گا؟ اسٹرانگ کرے گا، مضبوط کرے گا. جب ہم اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر لیں گے، کنٹرولنگ پاور ہمارے اندر آ جائے گا تو ہمارے اندر صلاحیت یہ پیدا ہوگی کہ ہم اپنے نفس کی تکمیل کے لیے جو جائز راستے ہیں اس کی ہمیں تکمیل کرنی چاہیے، اور جن راستوں سے ہمیں روکا گیا اس سے ہمیں کیا ہو جانا چاہیے؟ رک جانا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ نے روکا ہے تو بھلائی کس کی ہے؟ ہماری ہے، سماج کی ہے، حالات کی ہے، گناہوں سے بچنے کی ہے. اور اللہ نے اسی چیز کی بنیاد کے اوپر کیا رکھ رکھا ہے؟ سزا. اب آئیے ذرا سا میں اور جزیات پہ جانا چاہتا ہوں اس کے ڈیپ میں تاکہ آپ ان چیز کو بآسانی سمجھ سکیں. مثلا شریعت میں شہوت کی تکمیل کے لیے، جنسیات کی خواہش کی تکمیل کے لیے راہ حلال جس چیز کا انتخاب کیا ہے وہ ہے انسان کا ازدواج کر لینا، وہ ہے انسان کا شادی کر لینا. اب اگر کوئی صاحب کسی مجبوری کی بنیاد پر شادی نہ کرے اور اس کے بعد کہیں صاحب گناہ پہ کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے، گناہ ہو جا رہا ہے، تو آپ بتائیے آپ یہ جو گناہ کر کے کنٹرولنگ پاور اپنا کھو دے رہے ہیں تو آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں یا سماج کو نقصان کر رہے ہیں؟ ہم اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں اور اپنے سے زیادہ کہیں ہم سماج کو ڈیمیج کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جب ہم شادی کے لیے نکلتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں تو پھر معلوم لیا ہمارا مزاج عرش اعلیٰ پر اتنا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں صاحب ہمیں پاکیزہ بیویاں چاہیے. میاں خود بھی تو پاکیزہ ہو، بالکل ویسے ہی جیسے چاند سی دلہن چاہیے تو آپ بھی تو سورج جیسے ہو. سمجھ رہے؟ یعنی یہ سب چیزیں کیا ہیں، یہ سب آج ہمارے سماج کے
وہ مسائل ہیں جن کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے. کیوں آج یعنی جس راہ روی میں یعنی ہمارا معاشرہ ہمارا سماج جا رہا ہے صاحب، اگر آپ برائی میں پڑھ رہے ہیں تو شادی کرنا واجب ہے. علیہ السلام. اب یہاں پر ماں باپ کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ صاحب لڑکا کما رہا ہے یا نہیں کما رہا ہے، کما رہا ہو یا نہ کما رہا ہو. شادی کرنا اللہ نے حکم دے رکھا ہے اور اس کے بعد یہ کہا کہ تم شادی کرو، ہم تمہیں مالدار بنا دیں گے. یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم. یعنی اللہ کیا کرے گا؟ اپنے فضل کی بنیاد پر تمہیں مالدار بنا دے گا. اور ہم شادی کس لیے نہیں کر رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ ڈر کی وجہ سے. صاحب جاب نہیں ہے، صاحب گھر میں رکھیں کیسے، ان کو کھلائیں کیسے. اب اگر آپ کے پاس کھلانے کے لیے نہیں ہے تو آپ گھر میں کھا کیسے رہیں گے؟ گھر میں کھا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی گنجائش ہے گھر کے اندر. اب اگر ایک انسان بڑھ گیا، ایک انسان کی ذمہ داری، اور اس انسان کے بڑھ جانے کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچ رہا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. آج ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ جو خراب ہو رہا ہے وہ خراب ہوتا جا رہا ہے، جس کی طرف ہماری بھی توجہ ہونی چاہیے، گارجین کی بھی توجہ ہونی چاہیے، سرپرستوں کی بھی ذمہ داری یہی ہے. اور اس کے بعد اسکول پرشاسن سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان بڑھتے ہوئے قدم کہ جہاں پر آج ہمارے یہاں ریپ کانڈ بڑھتے جا رہے ہیں، زنا کے کانڈ بڑھتے جا رہے ہیں، یہ سب کو روکنے کے لیے کوئی مضبوط قدم ہونا چاہیے. کیونکہ آج ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ کیا ہوتا جا رہا ہے؟ برباد ہوتا جا رہا ہے. اور ہر کسی کو چاہیے مطلب پاکیزہ بھی چاہیے، یعنی ہر انسان یہ کہتا ہے صاحب. اور اس کے بعد باتیں اتنی لمبی لمبی ہوتی ہیں. ہم جانتے ہیں کالج میں کیا ہوتا ہے، تم جانتے ہو تو تم بھی کالج میں تھے، تو جتنا عیب سامنے والے لگا رہے ہو اتنے ہی عیب کو ملوث تو تم بھی ہو سکتے ہو. ہو سکتا ہے کسی کی بربادی میں تمہارا ہی ہاتھ ہو سکتا ہے کسی کی بربادی میں تمہارے یار اور دوستوں کا ہاتھ ہو. بھائی تم نہ ہو، تمہارے یار دوست ایسے ہو. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب شریعت آ کر کے ان چیزوں کی طرف کہتی ہے کہ اگر تم گناہوں میں پڑتے ہو تو ذمہ داری یہ ہے کہ تم شادی کرو. اللہ نے نفس دیا، اور جب تمہاری نفس کی تکمیل نہیں ہو سکتی تو یقیناً عبادتیں ناقص. اب جب عبادتیں ناقص ہیں تو تم عبادت سے عبودیت کی منزل میں کہاں جا سکتے ہو؟ جا سکتے ہو؟ نہیں جا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک سنگل انسان کی نماز اگر دیکھی جائے تو ایک رکعت کا ثواب ایک ہی رکعت ملے گا، اور ایک شادی شدہ کی نماز، ایک رکعت کا نماز کا ثواب کتنا ملے گا؟ 70 رکعت کا ثواب ملے گا. تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی ایک سنگل انسان کی ایک رکعت نماز ایک رکعت رہ گئی، اور ایک شادی شدہ انسان کی ایک رکعت نماز 70 رکعت ہوگی، یعنی 70 برابر ہو گئی. صحیح ہے. اب 70 برابر ہو گئی تو اس کا مطلب فائدہ کس میں ہے؟ 70 والے میں ہے. اب 70 والا نماز ہی نہ پڑھے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. وہ یہ مانا کرتے صاحب رات میں دیر سے سوتے ہیں، صبح دیر تک اٹھتے ہیں، صبح کی نماز قضا ہو جاتی ہے. اللہ میاں بھی یہ کہے کہ ٹھیک ہے ہم اپنے فرشتوں کو حکم دے دیں گے 2 دن کے روزی روزگار بند کر دیں. کیوں کا فرشتے بھی دیری سے آئیں گے، پھر کیا ہوگا؟ یعنی یہ میں ایک بات سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، نہ کہ ایسا شریعت میں کچھ ہے کہ شریعت ٹٹ فور ٹیٹ والے اس پر عمل نہیں کرتی ہے کہ آپ سوچیے جیسے کو تیسا. شریعت ایسے کسی بھی قانون کی اجازت نہیں دیتی ہے. اب جب اجازت نہیں دے رہی تو ہمیں کن مراحل کی طرف سے کہاں پر پہنچنا ہے؟ ہمیں یہ ہونا چاہیے جو ہمارے خطبے کا عنوان چل رہا ہے، عبادت و عبودیت کیا ہے. تو اگر ہمیں عبادت چاہیے تو عبادت کہاں پر ہے؟ یعنی اگر ہم سنگل ہیں، تنہا ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، تو ہمارے اوپر ذمہ داری اور یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، اس کی تکمیل کرنی ہے. تو عبادتوں کے ذریعے ہم اس کی کیا کرتے رہیں؟ تکمیل کرتے رہیں. کیونکہ جو انسان شادی کر لیتا ہے وہ نصف دین اپنا کیا کر لیتا ہے؟ محفوظ کر لیتا ہے. نصف دین یعنی آدھا دین
وہ محفوظ کر لیتا ہے۔ آدھا دین کا مطلب کیا ہوا؟ بعض روایتوں نے نصف ایمان کہا ہے، بعض روایتوں نے نصف عبادت کہا ہے، بعض روایتوں نے یعنی گناہوں کے مراحل جو ختم ہو گئے ہیں چانسز، یعنی اگر تمہارے اوپر شیطان غالب ہو رہا ہے یا شہوت غالب ہو رہی ہے، جنسیات غالب ہو رہے ہیں، تو تم جاؤ اپنی جنسیات کی تکمیل اپنی زوجہ کے ساتھ انجام دو۔ اسلام نے اس کا ثواب بھی رکھا ہے۔ اب نتیجہ یہ ہو گیا کہ صاحب ہم شادی اس لیے نہیں کریں، صاحب ہمارے ہاتھ پیر بدم نہیں اور کمانے کے لیے ہم جاتے نہیں ہیں۔ تو اب ایسا شخص کی جو کاہل ہو، تو ایسے شخص کے لیے مولا کائنات نے کہا کہ لاؤ اس کو لے آؤ۔ آپ بتائیے سماج میں دیکھیے بہت ساری باتیں میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ جو جمعہ ہوتا ہے، جمعے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ سماج کے مسائل ڈسکس کیے جائے، جو سماج میں مشکلات پائی جاتی ہے ان چیزوں کو ڈسکس کیا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں یعنی یہ شیعہ مذہب میں، شیعہ فرقے میں ہمارے یہاں 5.5 کلومیٹر کے دائرے میں کوئی دوسرا جمعہ نہیں ہوتا ہے، ایک ہی جمعہ ہوتا ہے۔ اور 5.5 کلومیٹر کا مطلب یہ ہو گیا کہ 5.5 کلومیٹر آپ چوطرفہ لے لیے، نہ ادھر نہ ادھر نہ ادھر نہ ادھر نہ ادھر، کہیں طرف 5.5 کلومیٹر کے دائرے میں دوسری نماز نہیں۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ ایک جگہ پر آئیں اور آنے کے بعد اپنے یہاں کے مسئلے مسائل سے واقفیت حاصل کریں۔ جمعے کا فلسفہ یہی ہے تاکہ اس کا فائدہ آپ کو ملتا رہے۔ اب آپ ذرا سا غور و فکر کیجئے، سماج جا کدھر رہا ہے کہ صاحب وہ نوجوان جو کاہلیت کی طرف جا رہا ہے، صاحب دن بھر لوفر لفندوں میں نوجوانوں کا وقت بیت رہا ہے، گیم کھیلتے ہوئے بھی وقت بیت رہا ہے، ان سے کوئی کام کہہ لیے تو ان کے پیروں میں درد ہو رہا ہے، ہاتھوں میں درد ہے، ان سے اٹھا نہیں جاتا، سر میں درد ہے۔ گیم کھیلنے میں درد نہیں ہوتا؟ بھائی آج سب سے زیادہ گیم ہی نے تو انسان کے اعصاب کو، انسان کے حواس کو، انسان کے مینٹالٹی کو، ساری چیزوں کو گیم نے ہی تو ڈیمیج کیا۔ اور اگر آپ پیپر کی ہیڈنگ دیکھیے تو ایک بچے نے اپنی ماں کو مار دیا گولی گیم کھیلنے کی وجہ سے، جب من ہے یا نہیں ہے کہ معلوم لیا اٹھا کر کے مار دیا اپنے ماں کو، تاکہ کہا گیم کھیلنے سے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ گیم ہمیں صحیح راستوں کی طرف نہیں لے کر کے جا رہے، یعنی ہمارے بچوں کے مائنڈ کو یہ خطرناک وے میں لے کر کے جا رہے ہیں، ڈینجرس وے میں یہ لے کر کے جا رہے ہیں، تاکہ ہمارا بچہ کیا ہوگا، یہ سب دیکھ کر کے گیم کھیل کر کے آج کہیں بدماش بن جائے گا، کہیں لوفر بن جائے گا، کہیں فنگا بن جائے گا، کہیں قاتل بن جائے گا، کہیں خونی بن جائے گا۔ تو اگر ہمیں بچانا ہے تو اپنے بچوں کو ان دشمنوں کی سازشوں سے کہ جو آج ہمارے یہاں کے نوجوانوں کو، ہمارے یہاں کے یوتھ کو برباد کرنے کے لیے گیمنگ کا سہارا لیتے ہیں، تاکہ گیم کے ذریعے ہم سوچتے ہیں گیم کھیلنا ہے، نہیں گیم نہیں کھیلنا ہے، یہ ہمارا مائنڈ جو ہے وہ ڈیولپ کر رہا ہے۔ آپ سمجھیے گا جو باتیں میں کہہ رہا ہوں، اور بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ گیم نہیں ہے۔ گیم کے ذریعے یعنی ہمارے نوجوانوں کو، ہماری یوتھ کو، ہمارے سماج کے بچوں کو، ہماری قوم کے بچوں کو، ہمارے یہاں کے ہندوستانیوں کو کیا کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ جو امن پسند ہیں ان کو امنیت سے ہٹ کر کے کہاں پر لے جایا جا رہا ہے؟ تاکہ تم سوچو کہ ہم گیم کھیل رہے ہیں۔ کبھی کبھی زیادہ گیم کھیلنے والا آپ دیکھیے اس سے موبائل چھین لیا، ہاتھ پیر وہ ایسے ہی چلاتا رہے گا، ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اس کا مینٹل جو ہے ڈسٹرب ہو جائے گا، اور اس کی مینٹلی پاور جو ہے وہ کیا ہو جائے گی۔ اور ایسے بہت سارے نہ یقین ہو تو آپ چلے جائیے ہاسپٹل وغیرہ میں، جہاں پر اس قسم کے بچے لائے جاتے ہیں، وہ معلوم یا کچھ نہیں، ایسے لگ رہے جیسے گیم کھیل رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کی تو ایسی عادت ہوگی کہ روڈ کے اوپر چلتے رہیں گے، موبائل ہاتھ میں، لیکن چلنے کی عادت نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ عادت ہو گئی ہے ان کی۔ اب نوجوان اگر اپنی کمر خمیدہ اور اپنے شولڈر کو جھکا کر کے چل رہا ہے تو یہ گیم کا اثر ہے، جو اس کو بزرگی کی طرف لے کر کے جا رہا ہے، جو اس کو بڑھاپے کی طرف لے کر کے جا رہا ہے، جو اس کو جلدی بڑھا کے دے رہا ہے، اور یہ سوچا ہے کہ میں جوان ہوں، اللہ کے بندوں 18 سال میں تو جوان ہو رہا ہے، یہ بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے۔ ایک صلوات تو پڑھیے تم۔ تو آپ جان رہے ہیں یعنی گیم کتنا نقصان ہے، اندازہ نہیں لگا سکتے آپ۔ نوجوانوں کو روکیے، بچوں کو روکیے۔ ہمیں تو کبھی کبھی وہی ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے یہاں کی پرانے زمانے کی، آج سے 30 سال پہلے چلے جائیے، جو ماں باپ جو اپنے بچوں کے اوپر
लट फेरते थे, जूते फेरते थे, चप्पल और बेलन चलता था, वही दौर आज फिर आना चाहिए। समझिएगा, ये मैं एक नजरिए से कह रहा हूं, मारपीट का आदि नहीं हूं। आगे मत सोचिए मौलाना बंदार यानी बच्चों को मारने की तरवीज कर रहे हैं, मारने और पीटने की तरवीज नहीं कर रहा हूं। यानी ये जमाना वही था कि पहले माएं यानी बच्चों को डपट देती थी तो हिम्मत नहीं होती थी मां से उठने की, और आज माएं डपट दे तो बच्चे उल्टा खुद ही उनको जवाब दे देते हैं, आप तो खुद ही गेम चलाती हैं, आप तो खुद ही रात भर मोबाइल में लगी रहती हैं। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह है कि पहले आप अपनी आदत छोड़िए, फिर आप हमें बताइए गेम खेलना है या नहीं खेलना है। तो अब अगर यही बच्चा कह दे, ये बच्चा नहीं कहता है, ये आज हमारा समाज इसी वे में जा रहा है, और आज इसी चीज को तरबियत करने की जरूरत है, आज इसी चीज को समझाने की जरूरत है, आज इसी चीज को बताने की जरूरत है। क्यों? इसलिए कि इस पर कंट्रोल नहीं किया तो आने वाला 5-10 साल में बच्चों का माइंड इतना ज्यादा डेवलप हो जाएगा कि वो खूनी होगा, लड़ाकू होगा, लड़ने वाला होगा, क्योंकि इसी एतबार से वो गेम खेल करके अपने माइंड को क्या कर रहा है कि जहां पर न इंसानियत बचेगी, न अमन होगा, न चैन होगा, न सुकून होगा। तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए? ऐसे गेमों पर बैन लगा देना चाहिए जो आज हमारे बच्चों को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। बहुत सारे गेम पाए जाते हैं इसे, वरना आप देखिए ये पबजी खेलने वालों का हशर क्या हुआ है और क्या हो रहा है। ये धीरे धीरे कहां पहुंच गए, ईमान कहां पर पहुंच गया। आज गेमिंग के उससे मालूम लिया इंसान जुआ खेलने लगा, आकर के पैसा सेट करने लगा कि साहब वो सोचता है इसी में मुनाफाखोरी है। अल्लाह के बंदे, ये मुनाफाखोरी नहीं है, तुम्हें बिजनेस करना है, जाओ बिजनेस करो, जाओ हाथ पैरों से मेहनत करो, जाओ हाथ पैरों से कमाओ, निकलो। ना है कि खाली हम सोचेंगे मोबाइल से ही पैसा कमा लेंगे, कमा लोगे। मोबाइल एक जरिया है तुम्हें यदि तरक्की तक पहुंचाने के लिए, लेकिन खुद तरक्की नहीं है। समझ रहे हैं? यानी आप ये हर चीज का इस्तेमाल सही तरीके से कीजिए। क्यों? इसलिए कि जब हर चीज का इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे तब जाकर के आप इबादत में और उबूदियत में फर्क कर पाएंगे। अब आप जरा सा समझिए, मैं अपने यानी बयान को समेटना चाहता हूँ जहां से मैंने शुरुआत की थी कि अल्लाह ने इंसान को नफ्स दिया है, और नफ्स इंसान को कहां लेकर के जा रहा है? बुराइयों की तरफ। अब अगर बुराइयों की तरफ लेकर के नफ्स जा रहा है, हम इसके ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, तो अल्लाह कहता है हम तुम्हें जज़ा देंगे, हम तुम्हें मुत्तकी बना देंगे, हम तुम्हें परहेजगार बना देंगे। और उसके बाद अगर तुम इसके बावजूद भी शर्मसार नहीं हो रहे हो तो अल्लाह ने तुम्हें एक नफ्स और दिया है जिसे कहा जाता है नफ्से लव्वामा। यानी एक इंसान से गुनाह हो जाए, एक इंसान से गलतियां हो जाए, तो एक इंसान से गलती होने के बावजूद वो कभी कभी शर्मसार होता है, शर्मिंदा होता है, नादिम होता है, पशेमान होता है, उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है। समझ रहे? अब ये पछतावा होने का मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं ये शर्मिंदा है। अब जब शर्मिंदा है तो इस्लाम क्या कहता है? कहा जाओ तौबा करो, अपनी गलतियों की माफी मांगो। अपनी गलती की माफी मांग लोगे तो तौवाबुर रहीम, परवरदिगार क्या है? तौबा को कबूल करने वाला है। अब ये जो तौबा हमने किया, इबादत है या नहीं है? है। दूसरी चीज, रोजगार पर हम गए, कमाने के लिए हम गए, हमने खून पसीना बहाया, अपने बच्चों के लिए आदुका फराहम किया, ये इबादत है या नहीं है? है। उसके बाद हम इबादत करने के लिए अल्लाह के घर में आए, इबादत करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह के घर में आए। अब अल्लाह के घर में आए तो जहां पर हमें जगह मिली वहां पर हम बैठ गए, इबादत है या नहीं है? है। लेकिन अगर हम किसी चीरते फाड़ते और उसके ऊपर गिरते गिराते पहुंचे आगे और खूब शोर मचाते हुए चिल्लाते हुए, ये इबादत है? नहीं, इबादत नहीं है। यह इसकी जगह पर एक इंसान ऐसा हो जाए तो खाली अपने वक्त को, अपने घर वालों को बेवकूफ बनाने के लिए कि साहब मैं जा रहा हूँ मस्जिद, और मस्जिद के अंदर बैठा रहा है। इमाम क्या कहते हैं? कहते हैं पकड़ लो इसको, इसकी मैं कुटाई कर रहा हूँ। कहा क्यों? कहा इसलिए ये काहिर है, ये अपनी जिम्मेदारियों से फरार अख्तियार कर रहा है। तो अब आप समझ रहे हैं, यानी इमाम ने हर चीज को बैलेंस करने के लिए कहा, यानी हद से ज्यादा मस्जिद के अंदर बैठना भी
فضول ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ اب سنیے حدیث جو مولا کہتے ہیں، مولا یہ کہتے ہیں فالتو ادھر ادھر بیٹھنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھیں، کیونکہ گھر میں بیٹھنا فالتو گھومنے سے بہتر ہے۔ کس چیز سے؟ مسجد میں اعتکاف کرنے سے۔ اب آپ کو یاد ہوگا کسی خطبے میں ہم نے کہا تھا کہ جب مسجد میں فالتو بیٹھنا بہتر نہیں ہے تو تجھے کس نے اجازت دے دی کہ تو ہوٹل کے اوپر، چوراہوں کے اوپر، یہاں کے اوپر اپنے دوستوں کے اوپر میٹنگ کرو، میٹنگ کر کے وقت برباد کرو؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب مسجد میں فالتو بیٹھنا بہتر نہیں ہے تو ادھر ادھر فالتو بیٹھنا بدرجہ اولا بہتر نہیں ہے۔ لہذا اپنے نوجوانوں کو جو آج گھومنے پھرنے کے لیے نکل جاتے ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کا طریقہ ہی یہی ہے۔ ان سے کہو کہ جب فالتو مسجد میں بیٹھنا جائز نہیں ہے تو فالتو دوستوں کے یاد کے ساتھ گھومنا بھی جائز۔ ایک سلام پڑھیے سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کے بعد جب یہ چیز ہم نے کر لی تو عبادت کہاں پر ہے؟ ان عبادتوں کے مراحل کو طے کر لیا۔ اب جب ہم گھر کے حالات کو، اپنی عبادت کے حالات کو، اپنے معاشرے کے حالات کو، اپنے سماج کے حالات کو، اپنی فردی زندگی کو، پرسنل لائف، سوشل لائف، فیملی لائف، یہ جتنی بھی لائفیں ہیں، ہم اس چیز کو سیکور کریں گے، اللہ اس چیز کو عبادت میں تبدیل کرتا جائے گا۔ اب جس طریقے سے ہم اس کو سیکور کرتے جائیں گے، یہی عبادت کا راستہ ہمیں عبودیت تک لے کر کے جائے گا، ہمیں بندگی تک لے کر کے جائے گا۔ اب جب ہم بندگی تک پہنچ جائیں گے تو بندگی تک ایسے پہنچیں گے کہ جیسے قرآن نے سند امام حسین علیہ السلام کو دی، ایسی سند ہمیں بھی مل جائے گی۔ یعنی جب ہم اپنے آپ کو سنواریں گے، عبادت کے مراحل سے ہوتے ہوئے نکلیں گے، تو جیسے یہ کہا گیا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم عبادت کی راہوں سے عبودیت کے مراحل کو طے کریں گے تو اللہ ہمیں بھی کیا کرے گا؟ جنت میں داخل کر دے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یشفع شفاعۃ حسنہ یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن له کفل منها وکان اللہ شیئا مقیتا۔ صلی اللہ عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ حضور والا، ہم نے بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ آج ہمارے سماج میں ضرورت مسجد اور امام بارگاہوں کی نہیں ہے۔ ہمیں ضرورت کس چیز کی ہے؟ ہمیں ضرورت ہے ایجوکیشن پر فرق کرنے کی، ہمیں ضرورت ہے اسکول کی، ہمیں ضرورت ہے ہاسپٹلس کی، سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں ضرورت ہے ایجوکیشن سینٹر کی، کیونکہ اگر یہ چیزیں بن جائیں گی تو ہم ایجوکیٹڈ کہلائیں گے، اور اگر ہم بیمار ہو جائیں، ہماری بیماری کے لیے، درمان کے لیے، ہمارے سواستھ کے لیے، علاج کے لیے اگر کوئی اچھی جگہ جو چیریٹیبل ہو، یہ ہماری کتنی مدد کرے گا؟ بہت مدد کرے گا۔ لیکن چونکہ ہمارا مزاج ایسا ہے کہ ہم چیزوں کا استعمال تو کرنا چاہتے ہیں لیکن حفاظت کرنا نہیں چاہتے۔ آج آپ بتائیے کتنے ادارے ایسے ہیں کہ جو مدد کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں، اور ہر انسان مدد لینا چاہتا ہے،
لیکن کتنے ایسے افراد ہیں کہ جو اختیار رکھنے کے باوجود کیا ان اداروں کی مدد کرتے ہیں کہ صاحب آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، ہم آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں؟ کتنے ایسے افراد ہیں؟ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ آج آپ دیکھیے ایجوکیشن کتنی مہنگی ہے، جہاں پر نہ تہذیب ہے، نہ تمیز ہے، نہ کچھ ہے. اور اگر آپ کو ایجوکیشن چاہیے تو آپ جائیے باہر انسٹیٹیوٹ سے آپ ٹیوشن لیجیے. کیا مطلب یہ جو 6 گھنٹہ ہم اپنے بچے کو یا 8 گھنٹہ اپنے بچے کو اسکول کے حوالے کر رہے ہیں اور بھر پیٹ فیس دے رہے ہیں، آپ ریٹرن میں دے کیا رہے ہیں؟ اب ذرا سا غور کیجیے، خالی چارجز لگانے کے لیے آج اسکول رہ گئے ہیں کہ صاحب یہ چارجز، وہ چارجز، وہ چارجز، وہ چارجز، وہ چارجز. معلوم لیا ٹیوشن کی فیس معمولی سی اور اس کے اوپر کے جو اخراجات فالتو کے. جیسے میں ایک مثال دے رہا ہوں، صاحب بچے کمپیوٹر لیب جاتے ہیں، صحیح ہے، کمپیوٹر لیب ہفتے میں کئی دن لے کر کے جاتے ہیں، تو صاحب کہیں گے ہفتے میں 1 دن کمپیوٹر لیب جانا ہے. اور بچہ معلوم لیا بعض اسکولوں کی یہ ہے کہ پورے سال بھر فیس لے لی اور کسی ایک دن بچے کو لیب میں نہیں لے کر کے گئے ہیں. میرے پاس ایسے طریق دلائل. کمپیوٹر فیس ایڈیشنل، بچہ ایک دن بھی کمپیوٹر اس پہ نہیں گیا، اس کے بعد بچے کمپیوٹر کتاب میں کر کے یہ نشانہ لگا، یہ امتحان دیا کہ بچہ پاس ہو گیا. آپ بتائیے آپ نے فیس کس چیز کی دی؟ لیب میں لے جانے کے لیے یا ٹک لگا دے کر کے دینے کے لیے؟ آپ غور کر رہے ہیں؟ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں، یہ صرف میں ایک مثال دے رہا ہوں. ایسے ہی اگر آپ یعنی کوشچن مارک اٹھاتے جائیے تو آج اسکول نہیں ہے، پڑھائیاں ویسے نہیں ہو رہی جیسے ہونی چاہیے. جتنی صلاحیتیں علیہ السلام، جتنی صلاحیتیں، جتنی قابلیتیں، جتنی ایبیلٹیاں یعنی پہلے والوں کے اندر پائی جاتی تھی. پہلے لوگ ہائی اسکول ہوتے تھے لیکن بیٹھ کر کے انٹر والوں کو پڑھا دیا کرتے تھے، اور آج انسان گریجویٹ ہونے کے باوجود اس سے کہیے 5th کلاس 6th کلاس کو قاعدے سے پڑھا دے، نہیں پڑھا پا رہا ہے. کیوں؟ اس کا مطلب فالٹ کہاں پر ہے؟ سمجھنے کی چیزیں ہیں نا. یعنی ہم اپنی ذمہ داریاں سمجھے. بھائی جب ہم اسکولوں کو بھر پیٹ پیسہ دے رہے ہیں ان کی منمانی کی بنیاد پر، انہوں نے لگا دیا صاحب اتنی فیس، اتنے چارجز، یہ چارجز، وہ چارجز، دسیوں قسم کے چارجز لا کر کے آپ کو کوارٹرلی میں 15,000 20,000 25,000 کوارٹرلی آپ کے اوپر آ کر کے برڈن گر رہا ہے. آپ اپنا پیٹ کاٹ کر کے ہی تو دے رہے ہیں. کس میں دے رہے ہیں؟ تاکہ بچہ آپ کا کچھ قابل بن جائے، اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو. اب اگر آپ کو الگ سے ہی خالی ٹیوشن دلوانا ہو تو کیا ضرورت ہے پھر اسکول بھیجنے کی؟ آپ ٹیوشن سے کام چلا لیجیے، پرائیویٹ ایگزام دلوا دیے، لیکن کیا کریں جب سسٹم ہی ڈیمیج ہو، سسٹم ہی فالٹ ہو تو ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ لہذا ضرورت ہے، دیکھیے پھر کہہ رہا ہوں، لہذا ضرورت ہے کہ اگر ان چیزوں میں اپنے بچوں کو اچھا بنانا ہے تو آپ کالجز، یونیورسٹیاں، ان کے اوپر اپنا دھیان دیجیے. آج بنائیے، ہائر ایجوکیشن دیجیے، اچھی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے آراستہ کیجیے. کیونکہ ہماری سوچ نہیں ہے. ہم تو یہی سوچتے ہیں صاحب صبح ہمارا بچہ جائے گا، اسے ہم پنچر کی دکان پہ لگا دیں گے، ایک پنچر بنا کر کے آئے گا تو 60 روپے پنچر لے لے گا. وہ 3-4 پنچر بنا لیے تو معلوم 250-300 روپے گھر کے اندر گھسے گا کر کے. میاں یہ پنچر بنانے کے لیے ہم نے بچوں کو پیدا کیا؟ اللہ نے کیا واقعی بچوں کو اس لیے بھیجا تاکہ تم جا کر یہ کرو؟ نہیں، تاکہ تم آؤ ترقی کر کے آؤ. دیکھو انسانیت کی مثال لے کر کے آؤ، امن کی مثال لے کر کے آؤ. بھائی جب تم پڑھے لکھے نہیں ہوگے، سماج یافتہ نہیں ہوگے، سماج کے اندر تمہارے دیکھنے کی سننے کی صلاحیت نہیں پائی جائے گی، تم نے اسکول کا دروازہ نہیں دیکھا، تم نے کالجوں کا دروازہ نہیں دیکھا، تم نے عالموں کا دروازہ نہیں دیکھا، تم نے ٹیچروں کا دروازہ نہیں دیکھا، تو جب ان کے یہاں تم نہیں دیکھو گے تو جو کچھ تم نے دیکھا ہوگا تمہارے ذہنوں میں جو پھل رہا ہو وہی کرو گے. تو سماج کو آج ضرورت کس چیز کی ہے؟ علم کی ہے، ایجوکیشن کی ہے. آج ہمیں ایجوکیشن چاہیے.
اور ملنا چاہیے. ہر انسان اس کی طرف توجہ دلائے. اور آپ کا حق ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں, آپ کا حق ہے کہ جب آپ اسکول والوں کو انپیڈ فیس دیتے ہیں تو جو وہاں کی رپورٹ کارڈ ہے, بچے کی پروگریس, آپ ان سے جا کر کے سوال تو کیجیے کہ ہم نے آپ اپنے بچے کو آپ یہاں 6 گھنٹہ 8 گھنٹے دیا, آپ نے پڑھایا کیا؟ سمجھ رہے ہیں آپ نے تعلیم کتنی دی؟ ایسا تو نہیں کہ خالی ہم نے والی بال کھلوا دیا, خالی ہم نے فٹ بال کھلوا دیا, خالی معلوم نے کیمپس میں کھیلنے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا, خالی معلوم یا اسکول میں 2 سبجیکٹ پڑھا دیا گیا, پورا 6 گھنٹہ برباد. یہ کون سا تماشا ہے؟ اس کے اوپر نگرانی ہونی چاہیے. میں پھر کہہ رہا ہوں, اپنی گورنمنٹ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایجوکیشن سینٹر مراکز ہیں, ان کے اوپر گورنمنٹ کا شکنجہ ہونا چاہیے, تاکہ یہ جو منمانی ایجوکیشن کو پڑھا نہیں رہے ہیں, بیچ رہے ہیں, بیچ بھی نہیں رہے, بزنس کر رہے ہیں, یہ بزنس روکنا چاہیے. کیونکہ یہی چیز آج ہمارے نوجوانوں کو آگے بڑھنے سے کیا کر رہی ہے, روک دے رہی. تو پرابلم کہاں پر ہے؟ پرابلم یہاں پر ہے کہ آج کے اس مہنگائی کے دور پہ جہاں انسان 10-20 ہزار 25 ہزار کما رہا ہے, وہاں اپنے بچے کو 25 ہزار کوارٹرلی کیسے دے گا؟ پرابلم یہاں پر ہے. اور اس کے بعد اگر وہ زحمت کر کے دیتا بھی ہے اور رزلٹ نہ ملے, اس کے اوپر سے معلوم لیا بچوں کو بہلانے کے لیے, ماں باپ کو کرنے کے لیے پروجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی سوالیہ نشان اٹھایا؟ آپ کبھی ان چیزوں کی طرف گئے؟ ان چیزوں کی طرف آپ کی فکریں گئیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہمیں ماں باپ کو کیسے مولڈ کرنا ہے. بچے کو پھنسائے رکھیں گے, وہ ڈیلی آ کر کے کہے گا آج یہ پروجیکٹ بنانا ہے, آج وہ پروجیکٹ بنانا ہے. صرف وہ چیزیں بتائی جاتی ہیں جو خالی فوکس کی جائے خرچے, تاکہ بچے نہ تم ہم سے پوچھو گے نہ ہم تم سے پوچھیں گے. جب ہم پوچھیں گے کہ بچے کو ہم نے پروجیکٹ بنانے کے لیے دیا تھا, یہ بنا کر کے نہیں لایا, اور آپ اپنی ذمہ داری, تاکہ آپ پوچھ ہی نہ سکے کہ آپ نے اس کو پر ڈے پڑھایا کتنا ہے, اس کو چیپٹر کتنا پڑھایا ہے, رٹایا کتنا ہے. تاکہ ان چیزوں سے مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے پروجیکٹ کا ایک بہانہ کیا جاتا ہے. ایک سلوات پڑھیے سمجھتے تو آپ اپنا ادھیکار یوز کیجئے. دیکھیے میں بتا رہا ہوں ہماری ذمہ داری, دوسرے خطبے کا عنوان ایسا ہی ہے, ہماری ذمہ داری, تاکہ آپ سمجھیے ان چیزوں کا. کیونکہ بہت دل دکھتا ہے جب ہم اسکولوں میں جاتے ہیں اپنے بچوں کو ایڈمیشن کرانے کے لیے. سمجھ رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر جب چارٹ بنا کر کے دیا جاتا ہے, صاحب یہ چیز, یہ چارجز, وہ چارجز, وہ چارجز, وہ چارجز, وہ چارجز. کیا مطلب؟ خالی پیرنٹس ہیں چارجز دینے کے لیے؟ ایجوکیشن کہاں سے ملے گی؟ بڑا بڑا نام جو آج لکھا ہوا ہے, اسی نام کی وجہ سے خالی سرٹیفکیٹ دے دیا, رزلٹ دے دیا, ڈگری دے دیا. ورنہ آج اس سے پہلے والی آپ گورنمنٹ میں چلے جائیے تو کتنے ایسے یہ تھے کہ جنہوں نے اس چیز کو اٹھا کر کے وہ کیا تھا, صاحب ہائی اسکول تک کسی کو فیل نہ کیا جائے. تھا یا نہیں تھا؟ تھا. ہائی اسکول تک کسی کو فیل نہ کیا جائے. یہ فیل نہ کیا جائے, یہ بچوں کی صلاحیت کو بنانا تھا یا بگاڑنا تھا؟ فیوچر سے کھیلنا تھا یا برباد کرنا تھا؟ آج یعنی آپ سوچئے جو بیسز ایجوکیشن کے ہیں, جہاں پر ہمارا فاؤنڈیشن کھڑا ہوتا ہے, جہاں پر ہمارا اسٹرکچر کھڑا ہوتا ہے, تاکہ بچے کی صلاحیت, بچے کا کیلیبر, بچے کی یہ جو برین کی فاسٹنگ ہے یہاں پر نکلے, آپ وہی پیریڈ کو برباد کیے جا رہے ہیں. بھائی آج جب بچہ ہائی اسکول میں پہنچتا ہے تو کئی سال کا ہوتا ہے؟ 15 سال, 16 سال, 17 سال, یہ ایج ہوتی ہے اس کے ہائی اسکول میں پہنچنے کی. اور بچے کی بریتھ فاسٹنگ کی ایج ہی 18 سال ہے. یہ جو مائنڈ ڈیولپ کرتا ہے یہ ٹوٹل 18 سال, 14 سال سے لے کر کے 18 سال میں یہ مائنڈ ڈیولپ کرتا ہے. اب اسی ڈیولپ مائنڈ کو آپ چاہے یوز کریں چاہے برباد کر دیجیے. یہ کریم 4 سال ہوتے ہیں جو برباد کیے جاتے ہیں. اب آپ سوچئے اگر ہم اپنے بچے کے اوپر 8 کلاس 9 کلاس 10 کلاس یہ توجہ نہ دے تو بچے کا فاؤنڈیشن بیکار ہے جو ایجوکیشن کا ہے. اور یہی چیز آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, لاپرواہی برت رہے ہیں. ارے ابھی بچہ کون سا وہ ہائی اسکول تو کرنا ہے, ٹیوشن دلوا لیں. اللہ کے بندوں, ٹیوشن دلوانا ہے تو اپنے گھر میں بلا کر کے پڑھواؤ.
चूंकि आप पैसा देते हो ना, घर के अंदर जब टीचर आकर के पढ़ाएगा, घर वाले जब निगरानी करेंगे ये पढ़ा रहा है या कुछ और पढ़ा रहा है। बच्चा हमारा पढ़ रहा है, कम से कम घर जब आप बुलवा करके ट्यूशन दिलवाओगे तो नतीजा जानते क्या होगा? नतीजा ये होगा कि जो आपका बच्चा फालतू इधर उधर कहीं शॉपिंग मॉल में, कहीं कॉफी कप में, कहीं फला कैफे पे, कहीं फला पार्क में जो ये घूमता था अपने दोस्त अहबाब के साथ, इसका ये बंद हो जाएगा। और जो फालतू वक्त ट्यूशन के नाम पर ये लोगों को धोखा देता था ये बंद हो जाएगा। और उसके बाद सामने आपको पता चल जाएगा कि अगर हम ट्यूटर की फीस हम पूरी दे रहे हैं तो ये 1 घंटा अगर हमारा वाला है तो 1 घंटा वो पढ़ाए, अगर हमारा वादा 45 मिनट का है तो वो 45 मिनट पढ़ाए, अगर हमारा वादा आधा घंटे का तो वो आधा घंटा पढ़ाए। जब पढ़ाए तो जैसी मेहनत कर रहे वैसी उजरत लो, तो तुम्हें उजरत लेते हुए भी अच्छा लगेगा, हमें उजरत लेते हुए भी अच्छा लगेगा। एक सलवार पढ़िए सब मिलकर। आप गौर फरमाने, बस मैंने अपनी बातें मुकम्मल कर दी। क्यों? आज ये समाज, ये यूथ को ला करके तुम लगाओ एजुकेशन पर, पढ़ाई के लिए लगाओ। वरना आप जानते हैं ये यूथ की मिसाल जानते हैं कैसी है? ये एक सैलाब की तरीके से है। अगर सैलाब के लिए बांध नहीं बनाओगे तो सैलाब हो सकता है आबादी के अंदर आ जाए, लेकिन अगर बांध बना दोगे तो इसी सैलाब से खेत भी सींचा जा सकता है, तराई भी दी जा सकती है, इस्तेमाल भी किया जा सकता है, नहर और नदी को भी भरा जा सकता है, उस पानी को पीने में भी लाया जा सकता है, उसको इस्तेमाल भी किया जा सकता है। लेकिन अगर उसी को बेरारा भी छोड़ दोगे तो ये कहीं आबादी में चला जाएगा, कहीं किसी चीज को बर्बाद कर देगा। तो अब पता चला कि यूथ को अगर आजाद छोड़ दिया तो ये खुद भी बर्बाद होगा और समाज को भी बर्बाद करेगा। एक सलमान पढ़िए सब मिलकर। इंशाअल्लाह आज की हदीस के साथ ठीक 8:30 बजे इसी मकतब इमामिया में, इसी शिया जामा मस्जिद में जनाब मीसम साहब की तरफ से होगी। आप आजाद कसी तादाद में तशरीफ लेकर के आइएगा। और क्योंकि यदि ये शब हम करीब होंगे अपने 8वें इमाम की विलादत बाद शहादत से, और जब हम विलादत बाद शहादत से करीब होंगे तो यकीनन हम कुछ महफिल भी इसके मुतालिक कर सकते हैं, कुछ अशार भी लेकर के आइए, ताकि एक साथ 2 काम हो जाएंगे कि हम हदीस नशा भी कर देंगे और अपने इमाम की विलादत पर महफिल भी कर देंगे। तो इंशाअल्लाह तशरीफ लेकर के आइएगा। और नमाज जो है वो दोनों साथ में होगी, क्योंकि बाहर गर्म बहुत है। एहसास कीजिएगा, नाफला ना पड़िएगा, नाफला कोई दिक्कत नहीं है, अगर छूट जाएगा किसी का तो उसमें कोई लेकर नहीं है। और बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम व अला अमीरिल मोमिनीन